नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नून लीग की ख़वातीन की 2 मज़ीद वीडियोस लीक होने की कहानी क्या है, इन वीडियोस के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं, इन किरदारों के मुतल्लिक क्या इंकशाफात किए गए, इन वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं, मियां नवाज शरीफ को किसने मुखातिब करके शर्म दिलाने की कोशिश की, लाहौर में एक तकरीब के दौरान 65 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, 2 शख्सियात के अचानक लंदन पहुंचने के पीछे असल राज क्या है, शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या मानी खेज रद्द अमल है, आसिफ अली जरदारी क्यों मियां नवाज शरीफ पर फट पड़े, वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इतलात मिली और इन इतलात की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस नौयत के अहम फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नून लीग की 2 मज़ीद ख़वातीन की वीडियोज़ लीक होने की कहानी क्या है और लाहौर में एक तकरीब के दौरान 65 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की और इन इंकशाफात की बाज़ाब्ता ऑफिशली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है और ये इंकशाफात एक नई वीडियो सामने आने के बाद हुए हैं और ये वीडियो सानिया सियालकोट के मुतल्लिक है, यानी वो सानिया जहां मुश्तइल फैक्ट्री के मुलाजमीन ने अपने ही श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था और बाद में उनकी लाश को जला दिया गया था। अब इस पूरे केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने तशद्दुद करने वाले और लाश जलाने वाले जो एक सबसे अहम मुलजिम था और सबसे जो मतलूब मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया है और इस मुलजिम का नाम बताया गया है इम्तियाज़ उर्फ बिल्ली। और इम्तियाज़ उर्फ बिल्ली नामी ये जो मुलजिम है ना सिर्फ ये मैनेजर पर तशद्दुद कर रहा था, ना सिर्फ ये कि ये श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के सर पर ईंटें बरसा रहा था, बल्कि बाद में इसने लाश की बेहुरमती भी की। यानी जिस वक्त लाश को जलाया जा चुका था तो उस वक्त भी ये पूरी कोशिश करता रहा कि लाश की बेहुरमती भी करे और इसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके लिए एक बड़ा ख़ास किस्म का एक्शन प्लान किया गया था और ये शख्स रावलपिंडी जाने वाली एक बस में हुलिया बदल कर सवार था जहां इसे गिरफ्तार किया गया और इसके लिए कुछ वीडियोस की मदद ली गई थी। और अब पुलिस का कहना यह है कि सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल कॉल्स का जो डेटा है उसकी मदद से मज़ीद 8 मरकज़ी मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसके बाद गिरफ़्तार होने वाले मुलज़िमान की कुल तादाद 135 से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर ये भी है कि एक और वीडियो सामने आई थी और उस वीडियो में देखा जा सकता था कि इस श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को बचाने के लिए एक मलिक अदनान नामी शख्स सामने आया था। इस शख्स ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि वो अपने फैक्ट्री मैनेजर को इस मुश्तिल हजूम से बचा ले। इस दौरान इस पर भी तशद्दुद किया गया। तो अब इस हवाले से एक बड़ी खबर ये आई है कि इसके एजाज़ में वज़ीर आज़म ऑफिस में एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया जहां मलिक अदनान को ख़ुद भी शिरकत का मौका दिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख़ुद भी इसी तकरीब में शरीक थे। एक तो मलिक अदनान को तमगा शुजात से नवाजा गया और इसी तकरीब में श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए आए थे। यूँ दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है इस पर रियासत पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए किस कदर संजीदा है
اور ساتھ ہی اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کے جو مجرم ہیں ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ لاہور کی ایک تقریب میں کیا کچھ ہوتا رہا اور نون لیگ کی 2 خواتین کی ویڈیوز لیک ہونے کی کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 اہم شخصیات اچانک لندن کیوں پہنچیں اور وہاں ان کی میاں نواز شریف کے حوالے سے اور شریف خاندان کے حوالے سے کس قسم کی پراسرار سرگرمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے میاں نواز شریف پر حال ہی میں ایک بہت بڑا احسان کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل یقین احسان تھا، اور یہ ایک اتنا حیران کن معاملہ تھا کہ اس پر پرائم منسٹر عمران خان کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑا، حکومت کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑا، یہاں تک کہ وفاقی کابینہ میں بھی اس معاملے پر بحث ہوئی، اور جو اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریاں تھیں وہاں بھی اس معاملے کی گونج رہی۔ اور وہ احسان یہ تھا کہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ایک تقریب میں دھوکے سے بلایا گیا، ان کو دھوکہ دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بلایا گیا۔ یہ ایک قانونی نوعیت کی تقریب تھی، یہاں پہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی تقریر کرنی تھی، لیکن یہاں پر مریم نواز کے جو کارندے تھے، چونکہ یہ لاہور میں تقریب ہو رہی تھی، تو ایک تو مریم نواز کے کارندوں کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے گئے ان کے سامنے ہی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس وقت کٹ پتلی ہے اور کسی کے دباؤ پر فیصلے دیتی ہے، پاکستان کی جو لوور جوڈیشری ہے وہ بھی ایک کٹ پتلی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے اسی تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی موجودگی میں۔ اس کے بعد براہ راست چیف جسٹس پر بھی الزامات لگائے گئے، اور نون لیگ کے بہت ایک قریبی وکیل نے اس طرح کے الزامات لگائے کہ اس وقت جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو فوج ڈکٹیٹ کروا رہی ہے، اور عدالتیں مجبور ہیں یہ فیصلے ماننے پر، اور عدالت کے جو جج صاحبان ہیں وہ اس معاملے پر کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، جس کے بعد چیف جسٹس کا جب ٹرن آیا تو چیف جسٹس ان الزامات پر پھٹ پڑے، اور پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ چیف جسٹس نے ایک عوامی لب و لہجہ اپنایا، اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس کسی عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہوں، ان کی باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ ایگریسو ہو گئی تھی، اور انہوں نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں فیصلے ڈکٹیٹ کروا سکے، اور ہم جو فیصلے کر رہے ہیں بڑے آزادانہ طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں جو سب سے خطرناک موڑ تھا اور جو سب سے حیران کن معاملہ تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک ایسی تقریب میں جہاں چیف جسٹس پاکستان انہوں نے تقریر کی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے تقریر کی، وہیں اسی سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور اسی عدلیہ کے جج صاحبان اور انہی عدالتوں سے سزا پانے والے ایک شخص کو چیف گیسٹ بنا دیا گیا، مہمان خصوصی بنا دیا گیا، اور ان سے ایک صدارتی خطبہ دلوایا گیا، یعنی صدارتی خطاب کروایا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جنہیں انہی عدالتوں نے سزائیں سنائیں، انہی جج صاحبان نے سزائیں سنائیں، تو ایک قانونی فورم پر جہاں پر چیف جسٹس تقریر کر رہے تھے وہاں میاں نواز شریف کو چیف گیسٹ بنا کر تقریر کروائی گئی، اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس اور جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں میاں نواز شریف کو ہم نے چیف گیسٹ بنانا ہے، مہمان خصوصی بنانا ہے، اور انہوں نے بھی یہاں پر تقریر کرنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں تو چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور یہ پورا کھیل جو ہے، چونکہ وہاں پر غیر ملکی سفارتکار بھی موجود تھے، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، تو نون لیگ کے ساتھ مل کر پلان کیا گیا تھا تاکہ میاں نواز شریف کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ عالمی برادری کے نمائندوں کے سامنے اور غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ پر سوال اٹھائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور یہ الزام لگائیں کہ اس وقت عدالتیں دباؤ میں ہیں، اور جو مریم نواز کے کارندوں نے وہاں پر نعرے لگائے غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے، اس کے پیچھے بھی اصل میں
جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ غیر ملکی سفارتکاروں کے سامنے پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کیا جائے۔ اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ریئیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے فورم پر جہاں چیف جسٹس نے تقریر کی وہاں ایک مفرور اور اشتہاری شخص کو بٹھا دیا گیا اور اسے چیف گیسٹ بنا دیا گیا۔ اب یہ جو تقریب تھی یہ اصل میں جو آرگنائز کی تھی احسن بھون نے، اور احسن بھون جو ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، جنہوں نے میاں نواز شریف کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی میاں نواز شریف سے اور ان کے فیملی ممبر سے لندن میں کچھ بڑے پراسرار قسم کے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ ایک خاص مشن پر اس وقت لندن پہنچے ہیں۔ دوسری جانب رانا شمیم، یعنی وہ جج جنہوں نے جسٹس ثاقب نثار پر الزامات لگائے تھے، جنہوں نے ایک جعلی بیان حلفی جو سامنے لے کے آئے تھے، جن کا بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکسپوز ہو چکا ہے، جن کے میاں نواز شریف سے قریبی روابط ثابت ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی میاں نواز شریف سے بیان حلفی ریکارڈ کروانے سے پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بڑے پراسرار انداز میں لندن پہنچ چکا ہے، اور اس کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر اہم نوعیت کے شریف فیملی کے ممبرز کے ساتھ، اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے رابطے کیے ہیں۔ یوں ایک نئی وہاں پر کھچڑی پکائی جا رہی ہے رانا شمیم کے کیس کے حوالے سے، رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے، اور عدالتوں کو دباؤ میں لانے کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ایک پہلے تقریب جو لاہور میں منعقد کی گئی تھی اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا پلان وہاں بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لاہور میں ہونے والی ایک اور تقریب میں کیا ہوتا رہا، اور نون لیگ کی خواتین کی 2 ویڈیوز لیک ہونے کی کہانی کیا ہے۔ تو یہ جو تقریب تھی اس کے 2 حصے تھے، اور دونوں حصے بڑے دلچسپ تھے۔ اس کے ایک حصے میں آصف علی زرداری نے 2 واقعات سنائے، اور بڑے مزے لے کر انہوں نے یہ واقعات سنائے۔ ان میں ایک واقعہ تو اس وقت کا تھا جب میاں نواز شریف پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ استعفے دیں پارلیمنٹ سے، حالانکہ پیپلز پارٹی سندھ میں ظاہر ہے کہ اس کی حکومت ہے، وہ اس نظام کی سٹیک ہولڈر ہے۔ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت پارلیمنٹ سے اور سندھ اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر اگلا الیکشن ہو بھی جائے، یعنی اگر کسی بھی صورت اول تو حکومت گرے گی نہیں، اور اگر حکومت گر بھی جائے تو اس کے بعد الیکشن ہو بھی جائے تو پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کی دوبارہ بھی سندھ میں ہی حکومت آئے گی، تو پھر اس کو کیا فائدہ کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفے دے اور میاں نواز شریف کی شرط پر حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑے۔ تو اس وقت آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان آئیں، ہم اپنے استعفے آپ کے حوالے کریں گے، اس کے بعد آپ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے ہمارے استعفے اپنے ہاتھ سے پیش کریں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ایچ کیو پر دھرنا دینا ہے، اگرچہ اب میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس سے پہلے میں اپنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھو چکا ہوں، لیکن میں جی ایچ کیو پر دھرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کی شرط بھی یہ ہے کہ پہلے آپ پاکستان آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن میں بیٹھ کر ہمیں کہیں کہ ہم فوج سے لڑیں، آپ پاکستان آئیں، اس لانگ مارچ کو جو جی ایچ کیو کی جانب آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو لیڈ کریں، آپ کی قیادت میں ہم جی ایچ کیو پر دھرنا دیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری کو یہ معلوم تھا کہ میاں نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا آصف علی زرداری کو یہ بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان فوج کے خلاف دیا تھا تو اس وقت وہ میاں نواز شریف کی شے پر دیا تھا، میاں نواز شریف کی تھپکی پر دیا تھا۔ اس سے اگلے دن میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری کے ساتھ ایک کھانے کی تقریب میں شرکت کرنی تھی، 1 on 1 ملاقات ہونی تھی ایک کھانے پر، لیکن جیسے ہی آصف علی زرداری نے یہ بیان دیا اور فوج کا اس پر بڑا سخت قسم کا رد عمل آیا تو میاں نواز شریف نے آصف علی زرداری کو دھوکہ دے دیا اور آصف علی زرداری سے بے وفائی کی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کو بیرون ملک جانا پڑا۔ اور میاں نواز شریف سے آج بھی پیپلز پارٹی یہ گلہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس وقت وہ جو کھانے والی ملاقات تھی آخری وقت پر کینسل کر دی تھی۔ اور ایک اور اہم معاملہ یہ بھی ہے
کہ پیپلز پارٹی کو یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کس طرح سے جو میمو گیٹ سکینڈل تھا اس میں میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، آج جو وہ آئین کی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آصف علی زرداری میاں نواز شریف پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ دھرتی کے خلاف بات کرتے ہیں، میرے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ریاست مخالف تقریریں کرتے ہیں، ریاست مخالف عناصر سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ریاست مخالف عناصر ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جن لوگوں کا اس پاکستان کے اندر جینا مرنا نہیں ہے، جو کہ لندن جا چکے ہیں، جن کو یہ بھی خیال نہیں کہ انہوں نے اپنی آخری سانسیں کہاں لینی ہیں، تو ان کو پاکستان کی کیا پرواہ ہے۔ اس لیے میں اب میاں نواز شریف کے خلاف بھی پنجاب میں جنگ لڑوں گا، اس قسم کے الفاظ آصف علی زرداری نے استعمال کیے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ NA 133 جہاں سے پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ووٹس لیے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹس تھے وہ کئی گنا کم ہو گئے، اس کے باوجود کہ یہ مسلم لیگ نون کی روایتی سیٹ تھی اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے فوت ہونے کے بعد توقع یہ تھی کہ ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ملے گا، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے توقع سے کہیں کم ووٹ حاصل کیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے 7 گنا زیادہ ووٹ حاصل کر لیے 2018 کے الیکشن میں جو انہوں نے اس سے پہلے ووٹ حاصل کیے تھے۔ اور تحریک انصاف کو اس الیکشن سے پہلے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ناک آؤٹ کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت ہی مشکل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جیتی۔ تو اس حوالے سے آصف علی زرداری نے کہا کہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی اس اسیسمنٹ کے مطابق ہمیں 50,000 سے زائد ووٹ ملنے چاہیے تھے۔ مسلم لیگ نون نے اس حلقے میں دھاندلی کی، نون لیگ کی خواتین کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے ووٹ خرید رہی ہیں اور کس طریقے سے 2,000 روپے کے عوض 5,000 روپے کے عوض انہوں نے ووٹ خریدے۔ اور اسی تقریب میں 2 مزید ویڈیوز بھی دکھائی گئیں جن میں نون لیگ کی خواتین ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہی ہیں، لوگوں سے حلف نامے لے رہی ہیں، یعنی پہلے والی جو 2 ویڈیوز تھیں ان سے یہ ویڈیوز الگ تھیں، اور یہ ویڈیوز دکھا کر بھی یہ بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون نے کتنے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے یہاں پر الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور وہ آصف علی زرداری اور وہ پیپلز پارٹی جو صرف کچھ عرصہ پہلے تک بہت چہیتی تھی مریم نواز کی، مریم نواز گڑی خدا بخش بھی گئی تھیں اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی اور میری اور پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی جو دوستی ہے وہ آئندہ نسلوں تک چلے گی، لیکن اب تو آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو انڈائریکٹلی غدار بھی کہہ دیا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے NA 133 کا الیکشن اصل میں جیتا نہیں ہے بلکہ خریدا ہے۔ اور جو 2 نئی ویڈیوز کا وہاں حوالہ دیا گیا ان ویڈیوز کا حوالہ دے کر میاں نواز شریف کو شرمندہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپشن بھی دیکھا جائے کہ کیا ان ویڈیوز کی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں کوئی کیس کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔